हाय, हमने उर्दू के फर्स्ट चैप्टर की 3 इक़्तिबासात किए। अब आगे हम उसके आगे बाकी इक़्तिबासात कर लेंगे और उसको जो है वो डिटेल से पढ़कर उसको बाकायदा समझने की कोशिश करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान इसमें क्या बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इक़्तिबास, फिर तशरीह, फिर मेरा ओपिनियन। इक़्तिबास नंबर 4, जो अमर के पसंदीदा और तस्लीम के काबिल है वो ये है कि लोग अपनी फ़हम और अक़ल से काम लें और रस्म व रवाज की पाबंदी भी एक माकूल तरीके पे करें, यानी उम्दा व मुफीद हैं उन्हें इख्तियार किया जाए, जो काबिल इस्लाम हों इनमें तरमीम करें और जो बुरी और ख़राब हों इनकी पाबंदी छोड़ दें, या ये कि अंधों की तरह या एक कुल की मानंद हमेशा इनसे लिपटे रहें। जैसे हवाले सबक में बताया जाता है कि ये इक़्तिबास हमारे सबक रस्म व रवाज की पाबंदी से लिया गया है और हवाले मुसन्निफ़ में इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। अब इसकी तशरीह और फिर मेरा ओपिनियन। इस इक़्तिबास में सर सैयद अहमद ख़ान रस्म व रवाज की पाबंदी के नुकसानात को वाज़े करते हुए लिखते हैं कि अच्छी और पसंद करने वाली बात यह है कि इंसान अपनी अक़ल को भी इस्तेमाल करे, वो सही और फ़ायदेमंद रस्म व रवाजों पर अमल पैरा हो। अच्छी, सही और फ़ायदेमंद रस्में कबूल हैं और ऐसी रस्में जिनमें बुराइयों और नुकसानदेह पहलू हैं उनकी इस्लाह की जानी चाहिए। रस्म व रवाज में काट छांट और तरमीम की गुंजाइश होनी चाहिए। इंसानों और माशरे की तरक्की में मावन बनना चाहिए। अंधों की तरह लगे बंधे तरीक़ों पर सख्ती से अमल करने से नुकसानात का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। सर सैयद अहमद ख़ान इस इबारत में 3 अहम जुज़ तजवीज़ कर रहे हैं। पहला, जो कि इन मज़मून का मरकज़ी ख़याल भी है, वो ये है, सबसे पहला, ये सब रस्में बुरी नहीं होती। इन पर गौर व फ़िक्र करने के बाद अच्छी रस्मों को और रवाजों को अपनाना चाहिए। दूसरी, जिन रस्मात में इस्लाह की ज़रूरत है इनमें इस्लाह करनी चाहिए, यानी इतनी गुंजाइश हो कि उसमें तब्दीली हो सके। और तीसरी, जो मुज़िर और बेफ़ायदा यानी ऐसी रस्मात जो नुकसान का बायस हों उनको छोड़ देना चाहिए। ज़िंदगी का कारोबार चलाने के लिए रस्म व रवाज लाजमी हैं, तो इनमें तरमीम इजाफ़ा करके, इस्लाह करके, फ़ायदेमंद बनाकर इनको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ज़माने जाहिलियत की तरह रसूमात के लिए लकीर के फ़कीर बन को उनको अपनाना तबाही व बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। सर सैयद अहमद ख़ान इसमें जो बयान कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली तस्लीम शुदा होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल व शऊर अता किया है। इस अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करके उन असूलों को बनाना रसूमात कहलाता है जो हमारी ज़िंदगी को आसान करें।
یقیناً آپ بھی متفق ہوں گے کہ رسم و رواج کیا ہوتی ہیں. پہلی ہماری خوشی کے لیے، دوسری ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے، نہ کہ ہماری زندگی کو مزید پیچیدہ اور مشکل بنانے کے لیے. تو ایسی رسومات کا کیا فائدہ جو معاشرے میں ہمیں ہی مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ ہماری تباہی کا باعث بن رہی ہیں. تو ایسی رسومات جو ہماری تباہی کا باعث بن رہی ہیں، جس میں ہم اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے میں جو ہے وہ ہمیں ان کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند بنے، ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، ہمارے لیے سکون کا باعث بنے، اور معاشرے کو، خاندانوں کو اور مستحکم کریں، نہ کہ کمزور کرنے کے. جو بھی رسم و رواج جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ آپ یاد رکھیے گا، وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. یہ وہ والی بات ہے کہ اونچی اونچی دیواریں، کمزور بنیادیں. تو ہم انہی کے ذریعے کمزور بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم سمجھتے ہیں ہم عمل کر کے جو ہے وہ بلند عمارات بنا کر بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں، جبکہ عقل و شعور سے چلنے والی جو وہ بنیاد ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. تو ایسی رسومات کا کیا فائدہ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے. اب پڑھتے ہیں اقتباس نمبر 5. یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کاموں اور بری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی ذات میں جیسے کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں، ویسے ہی ان کو روکنے کی قوتیں اور جذبے بھی ہیں. مثلا ایمان یا نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے، بس خراب کام ہونے کا باعث یہ نہیں ہے کہ اس نے رسومات کی پابندی نہیں کی، بلکہ یہ باعث ہے کہ اس نے ایک قسم کی قوتوں اور جذبوں کو شگفتہ اور شاداب اور قوی کیا ہے، اور دوسری قسم کی قوتوں اور جذبوں کو پسماندہ اور ضعیف. اگر رسومات کی پابندی نہ رکھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ ہو، یا وہ دلی نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے پسماندہ ہو، تو بجز عمدہ اور پسندیدہ باتوں کے اور کسی بات کا ارتکاب نہ ہو. حوالے مصنف اور حوالے سبق جو ہے وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، تو اس اقتباس کی تشریح جو ہے اسے پڑھتے ہیں. اس اقتباس میں سر سید احمد خان رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات پر مزید بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم و رواج پر عمل نہ کیا جائے یا افراد کو رسم و رواج سے دور کرنے سے وہ خرابیاں اور برائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. یعنی ایسے رسم و رواج کو پابندی نہ کرنے سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان بے ایمان ہو جائیں گے، اور لیکن ایسا سمجھنا ٹھیک سمت نہیں ہے، یہ صحیح سمت نہیں ہے سوچ کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطری طور پر نیکی اور بدی پر چلنے اور ان سے روکنے کی دونوں قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں. رسم و رواج اصلاحی، تعمیری اور نیکیوں پر مبنی ہونی چاہیے، تاکہ انسان کی نیکی اور ایمان کی فطری قوتیں پروان چڑھ سکیں. رسم و رواج پر عمل کرنے سے انسان مردہ دل اور قدامت پرست ہونے لگے تو ایسے رسم و رواج بیکار ہیں.
اچھے رسم و رواج نیکی، اچھائی اور ایمان کی پختگی کا باعث بنتے ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ یہ اس کی تشریح تھی۔ اب میرا اوپینین کیا ہے؟ رسم و رواج پر چلنا بالکل درست ہے، لیکن اگر وہ صحیح سمت میں رسومات ہوں تو۔ رسمیں ہم کیوں بناتے ہیں وہ بھی میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے۔ اگر ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جائیں، ہماری ذہنی صلاحیتوں کی تخلیق نہ کر پائیں، یا ہماری ذہنی جو سوچ ہے وہ آگے نہ بڑھ پائے، تو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور ایسی رسم و رواج کا فائدہ کیا ہے جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جائے اور تکلیف کا باعث بنے؟ ہم کیوں اپنائیں ایسی رسومات کو جو ان لوگوں نے بنائی تھی، جو اس وقت کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، اب کے لیے نہیں ہیں؟ اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، تبدیل ہوتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ رسومات میں تبدیلی لانی چاہیے اور ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جو وقت کے ساتھ ضروری ہوں، جو ہماری ذہنی تخلیق کو آگے بڑھائیں، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے۔ کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی رسومات پہ یا اپنی ضد پہ یا اپنی انا پہ اڑ کے ان رسومات پر لازمی چلیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ زہر چھوڑتے ہیں معاشرے میں، جو ہمیشہ اس شخص کی مانند ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ تو ہے لیکن عقل و شعور اور فہم میں زیرو ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم ایک فارمولا بنا لیں کہ وہ لوگ جو مائنڈ استعمال کرتے ہیں، مطلب مائنڈ، اور جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، سپوز کر لیا عقل، مائنڈ جو استعمال کرتے ہیں اور ضد پہ اور انا پہ اڑے رہتے ہیں، وہ کروڑ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عقل و شعور زیرو ہوگا تو انسان کی ٹوٹل انٹیلیجنس، ٹوٹل پاور، ہر چیز زیرو ہوگی، کوئی مقصد نہیں ہے ایسے لوگوں کا۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ اس معاشرے کے لیے بھی تکلیف کا باعث رہتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے بھی تکلیف کا باعث رہتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے بھی تکلیف کا باعث رہتے ہیں، اور معاشرے کے لیے بھی تکلیف کا باعث رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جو ایمانداری سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں چھٹے اقتباس پہ۔ رسومات جو مقرر ہوئی ہیں غالباً اس زمانے میں جب وہ مقرر ہوئیں مفید تصور کی گئی ہوں، مگر اس بات پر بھروسہ کرنا کہ در حقیقت وہ ایسی ہی ہیں محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے ان کو مقرر کیا ان کی رائے میں غلطی ہو اور ان کا تجربہ بھی صحیح نہ ہو، ان کا تجربہ تجزیہ نہایت محدود اور صرف چند اشخاص سے متعلق ہو، یا اس تجربے کا حال صحیح بیان نہ ہو، یا رسم و رواج اس وقت اور اس زمانے میں مفید ہوں جو حال میں مفید نہ ہوں بلکہ مضر ہوں، یا وہ رسومات جن حالات میں قائم کی گئی تھی وہ کسی ایک سب کی حالت نہ ہونا، وہ کسی ایک شخص کی حالت ہو، غرض کہ رسومات کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر قسم کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اگر کوئی اور نقصان نہ ہو تو یہ ضرور ہوگا کہ آدمی کی عقل و دانش اور جوت طب اور قوت ایجاد باطل ہو جاتی ہے۔ اب حوالہ سبق اور حوالہ مصنف بتا چکا ہوں، اقتباس کی تشریح اور پھر میرا اوپینین میرے مطابق۔ سر سید احمد خان اپنی اس اصلاحی سبق میں رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات سے آگاہ کر رہے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ رسم و رواج پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اکثر یہ صدیوں سال پرانے ہوتے ہیں۔ اس پرانے زمانے کے لوگ ان کی رسوم اور رواجوں کو اس لیے فائدے مند نہ سمجھا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ قدیم زمانوں میں ان کی فائدے مند حیثیت رہی ہو، مگر موجودہ دور میں اس چیز پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ ممکن ہے کہ قدیم دور کے لوگوں کا یہ عمل صحیح نہ ہو اور وہ اسے صحیح سمجھ رہے ہوں۔ قدیم دور میں معاشرے کا دار و مدار چند مخصوص افراد کی مرضی پر ہوتا تھا، اس لیے ان کی گنتی کے افراد کا تجربہ ناقص اور نامکمل ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ اگر قدیم زمانے میں رسم و رواج اچھے اور فائدے مند رہے بھی ہوں گے مگر موجودہ دور میں یہ مضر اور نقصان دہ ہوں، ان کے باوجود ان پہ سختی سے قائم رہنا اور لوگوں پر زبردستی کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ بے سوچے سمجھے بلا غور و فکر کیے ایسے نقصان دہ رسم و رواجوں پر عمل کرنے سے انسان کی عقل و فہم پر زنگ لگ جاتا ہے اور تخلیقی رجحانات ختم ہو جانے لگتے ہیں۔ یہ تو اس کی تشریح تھی۔ اب میرا اوپینین کیا ہے؟ یہاں پر ان سب چیزوں کو میں اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں تو برا نہ ہوگا۔ پہلا، وہ لوگ جو اس وقت جنہوں نے یہ رسم و رواج بنائے ہوں وہ قابل ہی نہ ہوں، وہ سوچ سمجھ اور عقل و فہم والے ہی نہ ہوں، ان کا تجربہ ہی غلط ہے، تو ایسے میں جن لوگوں کا تجربہ ہی غلط ہوگا وہ کہاں سے جو ہے وہ ایسے اصول بنائیں گے جو ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا سکیں۔ یہ تو پہلا اوپینین ہے۔ اگر ہم دوسرے کی طرف جائیں، ممکن ہے کہ یہ رسم و رواج اس وقت کے اصولوں کے مطابق درست ہو اور آج کے مطابق وہ چیزیں درست نہ ہوں۔ اگر اس وقت کے لیے صحیح تھی اور ہم آج بھی انہیں کو اپنا رہے ہیں تو بندر میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ تیسری چیز پہ آ جائیے، وہ لوگ جو آج کل کے پڑھے لکھے معاشرے کا حصہ ہیں، ان لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ان کو پرکھنا نہیں چاہیے کسی رسوم کو، یا بلا سوچے سمجھے بغیر عقل استعمال کیے ان پر چلنا چاہیے؟ میرے خیال سے جو ایسا کرتے ہیں وہ زبردست غلطی پر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو غلطی پر ہوتے ہیں ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری عقل کیا چیز ہے، کیا وہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ تبدیل ہو کر نئے اصول نہیں بنانے چاہیے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بنانے چاہیے، بالکل بنانے چاہیے، اور یہ وقت کے ساتھ چلنے والوں کا حق بھی ہے کہ وہ اپنے اصول اس وقت کے مطابق بنائیں۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر ان کا حال وہی ہوتا ہے جو آج کل ہمارے ملک کا حال ہے، جو آج کل ان ممالک کا حال ہے جو ذہنی طور پہ پسماندہ ہیں، جنہوں نے کبھی آگے بڑھنے کا سوچا ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی وقت کے ساتھ چلنے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں پرکھنا پڑے گا، ان رسومات کو دیکھنا ہوگا جو ہمارے معاشرے میں بہتر نہیں ہیں، انہیں اس زہر کی طرح یا اس حصے کی طرح جسم سے اٹھا کے پھینک دینا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، تاکہ ہمارا معاشرہ مضبوط ہو، لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں، لوگ ایک دوسرے کو جانیں، اور انہی فرسودہ اور بیکار رسومات پہ چپتے رہ کے اپنے آپ کو، اپنی عقل کو ان جانوروں کے مطابق نہ چلائیں
جو کہ آج کل کے لوگ جس طرح ان رسومات پہ چل کے بنا رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت۔